बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू हूँ। आज हम साले दवम के निसाब में शामिल अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहली गज़ल के शेर नंबर 4 से आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसी गज़ल के 3 अशार पढ़े हैं, तो बिला ताख़ीर हम शेर नंबर 4 की तरफ जाते हैं। शेर नंबर 4 कुछ यूँ है। ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकबाल किससे मुखातिब हैं? तायरे लाहूती। तायर का वैसे लफ्ज़ी मानी होता है परिंदा। लाहूत दरअसल तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में मकाम बुलंद को कहते हैं। वो मकाम जहाँ एक अल्लाह वाला फ़ना फ़िल्ला हो जाता है, अपने रब की हस्ती में गुम हो जाता है, राज़ी बिर रज़ा हो जाता है। तो लाहूत दरअसल एक मकाम है, मकाम अरफ़ा। कोताही का मानी होता है पस्ती। तो मफ़हूम कुछ यूँ है, ए मकाम लाहूत पर उड़ने वाले परिंदे यानी मर्द मोमिन, जिस रिज़्क़ के हसूल से तेरी परवाज़ पस्त हो जाए, ऐसे रिज़्क़ को इस्तेमाल में लाने से बेहतर है तू मर जाए। अब इसी मफ़हूम के रोशनी में हम देखते हैं कि हमने किन नुक्तों पर बात करनी है। सबसे पहले जो नुक्ता इसमें आ रहा है वो है कि इकबाल यहाँ मर्द मोमिन से मुखातिब है। मर्द मोमिन रिज़्क़ ही हलाल का मुतलाशी होता है। मर्द मोमिन मकाम लाहूत पर फाइज होता है। लाहूत तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में मकाम अरफ़ा है, जैसा कि अभी हमने बात की। मादी दुनिया से किनारा कशी और कुर्ब इलाही की रग़बत। तायरे लाहूत दरअसल शाहीन का इस्तिआरा है। शाहीन के अलावा भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में बहुत सारे इस्तारे मर्द मोमिन के लिए इस्तेमाल किए हैं। कभी वो इसे मर्द हक़ कहते हैं, कभी वो इसे मर्द फ़कीर कहते हैं, कभी मर्द दरवेश कहते हैं, कभी मर्द कलंदर भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ इस्तारे हैं। सब का मकसद यही है कि एक ऐसा मुसलमान जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किए हुए हो, खुददार हो, गैरतमंद हो, जोशे ईमानी से लबरेज़ हो। तो हम बात करते हैं कि इस शेर में ख़ुसूसी तौर पे शायर किससे मुखातिब है, तो क्या कह रहा है। दरअसल इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक मर्द मोमिन से ही मुखातिब है, और मर्द मोमिन इकबाल के यहाँ वो मर्द दरवेश है, वो मर्द हक़ है, जो कि अपने रब की रज़ा पर ज़िंदगी बसर करने वाला है। वो मर्द मोमिन फ़कीर है, दरवेश है, वो मर्द मोमिन खुददार है, जोश ईमानी गैरत ईमानी से लबरेज़ है। शायर इस शेर में उसी मर्द मोमिन से मुखातिब है। वो कह रहे हैं कि ए मर्द मोमिन, ए मुसलमान, तेरा मकाम पस्त नहीं है, बहुत बुलंद है। इतना बुलंद है कि तू मकाम लाहूत पर फाइज है, यानी तू सब मुकामों से बुलंद मुकाम पर परवाज़ करने वाला परिंदा है। जब इकबाल परिंदे की बात करते हैं तो हमारे जहनों में शाहीन का तसव्वुर भी उभरता है। तो शाहीन या मर्द हक़ यानी लाहूत का परिंदा जो है, ये इकबाल के यहाँ एक ही है। शाहीन का तसव्वुर भी ऐसा ही है कि जो खुददार है, जो अपना शिकार खुद करता है। वो ज़मीन पर शिकार करने के लिए उस तरह नहीं आता जिस तरह के एक आम परिंदा आता है। वो अपना बसेरा भी पहाड़ों की चट्टानों पे करता है। जैसे इकबाल कहते हैं, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वो शाहीन को मकाम अरफ़ा पर ही देखते हैं। इसी तरह मकाम लाहूत का जब ज़िक्र करते हैं तो वो एक मर्द मोमिन को एक अरफ़ा और बुलंद मकाम पर फाइज देखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तेरी सोच पस्त नहीं होनी चाहिए, तुझे अपने रिज़्क़ के लिए भी
اپنی انا کو قربان نہیں کرنا چاہیے، اپنی خودداری کو قربان نہیں کرنا چاہیے، مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس مقام خاص سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے والے انسان کی سوچ پست نہیں ہو سکتی، مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے اس مقام کا سودا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ مرد مومن ہمیشہ رزق حلال کا متلاشی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حرام کو اپنے حلق میں نہیں اترنے دیتا ہے۔ اب حلال کئی قسموں کا ہے، اس میں ہم جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی رزق حلال میں آتی ہیں۔ رزق حلال میں ہماری سوچ بھی ہے، ہمارے خیال، ہماری عقل، ہمارا تصور، یہ سب کچھ ہمارا رزق ہی تو ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ تو اقبال سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا رزق جو انسان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، بخشا گیا ہے، وہ سبھی کا سبھی حلال ہونا چاہیے، سوچیں حلال پاکیزہ ہونی چاہیے، تصورات و خیالات میں پاکیزگی طہارت ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسان جو کچھ بھی اجناس کی صورت میں استعمال کرتا ہے کھانے پینے کے لیے، وہ بھی حلال طریقے سے ہی آنی چاہیے۔ اس لیے اقبال یہاں کہتے ہیں کہ اے مرد مومن، تیرا تو مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اگر تو اپنے حلق سے نیچے ایک ایسا لقمہ اتارے گا جو حرام پر مبنی ہے تو یقیناً تیرا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس حرام کے لقمے سے تیرے ایمان کا ضعف بڑھے گا، اور جب تو ضعیف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو پھر تیرے پروں میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو تمہیں مقام عرفہ یعنی مقام لاہوت تک لے جائے، تو پھر پست ہو جائے گا، تیری پرواز میں بھی کوتاہی آ جائے گی۔ اقبال خود سمجھتے ہیں کہ ایک مرد مومن جو ہے وہ جب خدا کا قرب حاصل کر جاتا ہے تو پھر اس کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس مقام میں اگر پستی اور کوتاہی آ سکتی ہے تو اقبال کے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ حرام کا رزق ہے، اور اقبال اس حرام کے رزق کو حاصل کرنے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد مومن مر تو سکتا ہے، اپنا سر کٹوا تو سکتا ہے، لیکن اپنی دستار کبھی نیچے نہیں گرنے دیتا ہے، اپنی عزت پر، اپنے جذبہ ایمانی پر کبھی سودا نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ حلال کو ترجیح دیتا ہے، چاہے اس میں اس کی کوئی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اقبال ہی کہتے ہیں، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ یعنی ہر لمحہ اقبال مسلمانوں کو بلند سے بلند مرتبے پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہین کے حوالے سے انہی کا شعر ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور پھر جب وہ درویشی کی بات کرتے ہیں کہ مرد مومن میں جو قناعت پسند ہے، جو توکل الہی سے بھرپور ہے، جو اپنی خودداری کی زندگی بسر کرنے والا ہے، تو اس میں اسی شاہین، اسی طائر لاہوت کا ذکر یوں لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی کہ یہ مال و دنیا سے رغبت ایک مومن کو زیب نہیں دیتی ہے، بلکہ اسے تو راضی برضا ہو کر جینا ہوتا ہے، یہی اس کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کا ہمارا پہلا شعر۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر ہے، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ دارا اور سکندر دو بادشاہوں کے نام لیے گئے ہیں۔ مرد فقیر یعنی حق پرست، اللہ والا، اولا بلند۔ بوئے اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات۔ اسد اللہ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اللہ کا شیر کہا گیا ہے آپ کو۔ مفہوم ہے، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر حد درجہ بہتر ہے جس کے فقر میں یعنی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات موجود ہوں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دارا کون ہے۔ دارا اول کا زمانہ قریباً 486 قبل از مسیح سے
550 قبل از مسیح ہے۔ یہ ایرانی سلطنت کا بانی تھا اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً آدھی دنیا کا حاکم تھا۔ اسی طرح سکندر دوسرا نام استعمال ہوا ہے۔ سکندر 323 قبل از مسیح سے 356 قبل از مسیح ایک حکمران گزرا ہے۔ 11 سال تک مقدونیہ یعنی یونان کا حاکم رہا۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ ارسطو کا یہ شاگرد تھا۔ 22 سال کی عمر میں دنیا فتح کرنے نکلا۔ بے حد ظالم اور سفاک تھا، اپنے دشمن کو کبھی نہیں بخشتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فتوحات پہ فتوحات سمیٹتا چلا گیا۔ آخر کار راجہ پورس سے جب اس نے جنگ کی اور جنگ سے واپسی پر بابل پہنچا تو وہاں اس کا انتقال ہوا اور یوں اس کی داستان بھی ختم ہوئی۔ تو یہاں ان دو بادشاہت کا ذکر کر کے شاعر نے تلمیح بیان کی ہے۔ تلمیح کہتے ہیں کسی تاریخی شخصیت، واقع، حدیث، آیت کی طرف یوں اشارہ کرنا ایک دو لفظوں میں کہ پورا واقعہ ذہن میں آ جائے۔ تو ان دو لفظوں سے ہمیں ان کے تمام جو جتنے بھی فتوحات تھی یا جو بھی ان کی خصوصیات تھی وہ سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں شاعر مختلف نکات میں بات کر رہا ہے، جیسے کہ دارا و سکندر کا مرد مومن سے موازنہ کیا گیا ہے۔ اقبال روحانیت کے قائل ہیں، اس میں یہ نظر آتا ہے۔ مرد فقیر اور گدھا میں فرق یہاں ہم دیکھیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بھی اس میں ہم پرکھیں گے، جیسے کہ غیرت ہے، سچائی، جوش ایمانی، انکساری، بے خوفی، سچائی، اور اسی طرح راضی پر رضا رہنا۔ مرد فقیر کا درجہ اعلیٰ ورفع اس میں بتایا گیا ہے۔ یہ شعر جو ہے اس میں ہمیں مرد مومن صفات علی کا عکاس بھی نظر آتا ہے۔ تو یوں اس شعر کو ہم دیکھیں تو اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال ایک مرد مومن کا دارا و سکندر جیسے بادشاہوں سے موازنہ کر رہے ہیں۔ مرد مومن اقبال کے ہاں کون ہے؟ مرد مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے تابع کر چکا ہے، جو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہے، جو قناعت پسند ہے، جو فقر اور درویشی کو اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہے۔ یہ وہ مرد مومن ہے کہ جو توکل الہی سے مزین ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ مرد مومن سادگی، انکساری اور عاجزی سے زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف دارا و سکندر جو ہیں یہ بادشاہ تھے، یہ شان و شوکت کے حامل تھے، بڑے بڑے جو شاہی سلسلے ان سے منسلک تھے، یہ بڑی سلطنتوں کے حاکم تھے اور بڑے اعلیٰ سپہ سالار بھی تھے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ مرد مومن کو خدا کی رضا عزیز ہوتی ہے، اس کی سلطنت خدا کا قرب ہوتا ہے، جبکہ ان دنیا پرستوں کی سلطنت تو دنیا کی فتوحات کو سمیٹ لینا تھی، ان کا شوق ظلم و ستم کر کے دوسروں پر قبضہ کر لینا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ تم تراک رکھنے والے لوگ، شان و شوکت رکھنے والے لوگ جو ہیں یہ اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے ہیں جس مقام پر ایک سادہ نظر آنے والا، عام سا انسان نظر آنے والا مرد فقیر پہنچ جاتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ پھر وہ مرد مومن جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صفات پیدا ہو جائیں، اس کا تو پھر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ شاعر سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں غیرت، سچائی، جوش ایمانی، بے خوفی اور راضی بر رضا رہنے کی جو عادت تھی، وہ جو کوئی مسلمان بھی اپنا لے گا اس کے دل سے پھر دنیا کی یہ رغبت جو کہ انسان کو سفاکی اور ظلم و ستم پر ابھارتی ہے وہ نکل جائے گی۔ پھر اس کا مرتبہ خدا کے حضور اتنا بلند ہو جائے گا کہ خدا اسے اپنی طاقتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ پھر دارا و سکندر کے پاس وہ طاقت نہیں نظر آئے گی جو کہ ایک مرد حق کے پاس، مرد فقیر کے پاس نظر آئے گی۔ اقبال اس کو یوں کہتے ہیں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ کا لفظ یہاں آیا ہے
نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس لیے اقبال سمجھتے ہیں کہ وہ صفات جو ایک مرد مومن میں ہیں وہی دراصل حاکمیت ہے، وہی بادشاہت ہے۔ یہ دنیا کی سلطنت تو انہی کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات کے حامی لوگ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ خود اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہ ایک درویش جو ہے وہ دارا کے سر کا تاج اپنے سر پر اس وقت رکھتا ہے جب وہ درویشی کی قبا پہن لیتا ہے۔ دارا کے سر کا تاج جو زمانے اور دنیاوی مال و دولت کا حامل ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ تاج بھی ایک درویش کے سر آ جاتا ہے اور روحانیت کا تاج بھی ایک درویش کے سر آ جاتا ہے۔ اسی طرح شاعر دراصل واضح کر رہا ہے اپنے نوجوانوں پر۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد زوال میں چلے گئے تھے، اور اب ہمارا مسلمان نوجوان حاکمان وقت کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دنیا ہی دراصل سب کچھ ہے، اس کا مال و دولت سلطنت ہی سب کچھ ہے۔ جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو اس کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ انسان کے لیے بہت بڑا ہوا بن جاتی ہے۔ تو اس وقت کا نوجوان مسلمان یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اب یہ مال و دولت دنیا، یہ سلطنت ہی سب کچھ ہے۔ اقبال اس کی ذہنی تربیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں، دراصل یہ دارا و سکندر کی سلطنتوں کے سلسلے جیسے ختم ہو گئے ہیں، یہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ مرد فقیر بوئے اسد اللہ ہی سے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات سے مزین ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا ہو جائے گا تو پھر اقبال کہتے ہیں جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، پھر ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان دارا و سکندر سے کہیں الگ ہوتا ہے۔ اقبال کا ہی شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یوں دراصل اس شعر میں اقبال نے واضح کیا ہے کہ فقیری اور درویشی میں جو لطف ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود تھی اور صحابہ کرام میں بھی موجود تھی، ہر مرد مومن میں بھی موجود ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الفقر فخری والفقر منی، وہ خود کہتے ہیں کہ فقیری میرا فخر ہے اور یہ مجھ سے ہے، یعنی کہ ہر مرد مومن کی صفات کا ایک حصہ فقیری بھی ہے، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو وہ پھر مرد مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں جی اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر ہے جو کہ آخری شعر بھی ہے اس غزل کا، آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئینے جواں مردہ بہادروں کا دستور، بہادروں کا شیوا، حق گوئی راست بازی سچی بات کہنا، بے باکی بے خوف رہنا، اور اللہ کے شعروں سے مراد مرد مومن ہیں۔ رباہی، رباہ دراصل لومڑی کو کہتے ہیں، رباہی لومڑی کی صفات یعنی چالاکی، ہوشیاری، منافقت۔ مفہوم ہے بہادر لوگ سچے اور نڈر ہوتے ہیں، اللہ کے ان شعروں کو منافقت سے کام لینا نہیں آتا ہے۔ اس میں بھی مختلف نکات پر بات ہو سکتی ہے، جیسے کہ بے خوفی اور سچائی بہادروں کا شیوا، مومنین منافقت سے متنفر، مومنین منافقت، جھوٹ اور بزدلی کو پچھاڑنے والے اللہ کے شعر ہیں۔ مومن اور منافق کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اسد اللہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال دراصل ایک مومن میں اور ایک منافق میں فرق واضح کر رہے ہیں، اور یہ فرق وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ فرق وہ ہے جس کے بارے میں کئی قرآنی آیات بھی اتاری گئی ہیں، احادیث میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اقبال ایک مرد مومن کا، مسلمان کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو وہ ایک خالص مومن، ایک خالص مرد مسلمان ہے جو پوری طرح اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔
تو جب وہ پوری طرح اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے مرد مومن کو دیکھتے ہیں تو وہ اسے منافقت سے بالکل پاک دیکھتے ہیں، وہ اس کو بالکل خالص کر کے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اس شعر میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مرد مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنے سے نہیں ڈرتا ہے، وہ سچائی سے کام لیتا ہے، راست بازی سے کام لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی راست بازی کو اپنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، کفار مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا بھی ہوئی، آپ پیچھے نہیں ہٹے، حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ کہا کہ یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو میں حق کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب سے لے کر ہجرت تک اور اس سے بھی آگے کتنے ہی ظلم و ستم سہے، لیکن سچائی کو اپنا وتیرہ بنایا۔ حق بات ظالم حکمران کے سامنے کہہ دینا دراصل ایک جہاد افضل ہے، اور پھر اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، جبکہ منافق کی بات ہی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، اس کا تو پہلا عمل ہی جھوٹ کا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جھوٹ انسانی زندگی میں اور خصوصاً مسلمان کی زندگی میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ منافقت تو غیر مسلموں کا، کفار کا اور اسلام دشمنوں کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنی چال بازیوں سے، شاطر دماغی سے اس طرح کے حربے آزماتے ہیں، جبکہ ایک مرد مسلم کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ تو اپنی قوت ارادی سے، جذبہ ایمانی سے منافقت، جھوٹ کو پچھاڑنے والے اللہ کے شعر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے جھوٹ نکال دے، ریاکاری، منافقت نکال دے، اس کو ایک بہادری سے ہی پچھاڑا جا سکتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ بہادر لوگ دراصل عام انسان نہیں ہوتے، یہ اللہ کے شعر ہوتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خصوصیات ہی کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شعر ہیں، اسد اللہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اللہ کے شعر جو ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ سولی پر بھی چڑھ کر بولتا ہے، جو سچا ہے برابر بولتا ہے۔ یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ ریاکاری، منافقت جو ہے، یہ اقبال سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ دراصل یہاں اقبال مغربی تہذیب کا بھی پردہ چاک کر رہے ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے لیے مشعل راہ نہ بناؤ، وہ ان کا جو طرز عمل ہے یہ رباہی کا ہے، چالاکی اور ہوشیاری کا ہے۔ یہ طرز عمل تمہارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، کہ جیسا مرضی حکمران ہو، سچی بات کہنے سے گریز نہیں کرنا۔ پھر اقبال ایک اور کلی بھی یہاں کھول رہے ہیں کہ جو اللہ کا خالص بندہ ہوتا ہے، اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیتا ہے۔ یہی اس کی خالص پہچان، بنیادی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے زندگی کے ہر معاملے میں دو چیزیں نمایاں رہتی ہیں، ایک بہادری اور دوسری سچائی۔ اقبال اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں دراصل اقبال ایک مرد مومن اور ایک منافق کو الگ الگ کر کے دکھاتے ہیں، اور تمام مسلمان نوجوانوں کو کے لیے مرد مومن مشعل راہ قرار دیتے ہیں، نہ کہ وہ شخص جو چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیتا ہو اور اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے محض دنیاوی فائدے لیتا ہو۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی فائدے کوئی معنی نہیں رکھتے، حقیقی معنی اللہ کی رضا رکھتی ہے، اور وہ سچائی اور بہادری ہی میں ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے علامہ محمد اقبال کی یہ پہلی غزل مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کو لیکچر پسند آئیں، اس پہ کمنٹس بھی کریں، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں۔
آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔